नाज़रीन, आपको मिरातुन्निसा में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमने जो गुज़िश्ता काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एक कोशिश की है कि हम मिलकर आपके साथ कलाम मुक़द्दस के जो राइटर्स हैं, वो आपके सामने बयान कर सकें कि किस खुदा के बंदा ने, नबी ने, रसूल ने कौन-सी किताब लिखी। और तौरात की 5 किताबों के हवाले से हमने जाना कि वो हज़रत मूसा ही हैं जिन्होंने कलाम मुक़द्दस में ये 5 किताबें तहरीर की। और बहुत सारे शवाहिद हमें कलाम मुक़द्दस में से मिले, बहुत सारी गवाहियाँ हमने कलाम मुक़द्दस में से जानी और सीखी। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कलाम मुक़द्दस में से ही पुराने अहदनामा की एक किताब है, जो कि किताब का नाम भी वही है और उस नबी का नाम भी वही है, यशवा की किताब। तो नाज़रीन, आज हम पास्टर गज़ाला शफीक के साथ मिलकर इस किताब के हवाले से और खुदा के बंदा के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। सिस्टर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सब देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे और थैंक यू शाहाना। आज जिस किताब पे हम गुफ्तगू करने लगे हैं वो कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा की ये छठी किताब है। 5 पहली किताबों को हमने देखा कि उनके राइटर, उनके मुसन्नफ या उनके लिखने वाले हज़रत मूसा थे। आज की ये किताब जिसका आपने जिक्र किया है, एक नबी का नाम भी यशवा है और फिर इस किताब का नाम भी यशवा है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ताल्लुक गहरा है क्योंकि ये किताब जो यशवा की किताब जो कि पुराने अहदनामा की छठी किताब है, इसको लिखने वाले हज़रत यशवा ही हैं और उन्हीं के नाम की मुनासबत से इस किताब को नाम ही यशवा दे दिया गया है। जैसा कि हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, लूका रसूल की लिखी गई अंजील, मरकस रसूल, ये सब रसूल थे, उनके नाम से वो अनाजील मुतारफ करवाई गई हैं या कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं। इसी तरीके से यशवा नबी थे और उन्होंने ही ये किताब लिखी थी और उनके नाम ही से ये किताब कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामा की छठी किताब के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। बहुत खूबसूरत तफसील सिस्टर आपने दी, थैंक यू सो मच। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये बात भी वाज़ेह करती चलें और यकीनन मैं जानती हूँ कि हम कलाम मुक़द्दस में से ही रहनुमाई लेंगे, जो कि हमारी पहले दिन से ही यही काविश रही है कि हमारी बातों का इख्तिताम या हमारे जो हल हैं, जिन मुश्किलात में से हम गुज़र रहे होते हैं और अपने हल के लिए हम बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं और इधर-उधर भाग रहे होते हैं, मगर खुदा का शुक्र करते हैं कि मिरातुन्निसा प्रोग्राम की यही काविश रही है कि हम अपने तमाम प्रोग्राम्स में से कलाम मुक़द्दस में से ही आपके साथ वज़ाहत के साथ और इसी में से शवाहिद लेकर आपके साथ शेयर करें। इसी हवाले से मैं सिस्टर आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इस किताब के लिखने वाले की, जिस तरह से आपने अभी बात की कि हज़रत यशवा ने ही लिखी है, उनकी किताब का नाम भी यशवा ही है, तो उन्होंने जब ये किताब लिखी तो क्या ये इलाही हुक्म के मुताबिक लिखी उन्होंने? जैसे कि हमने हज़रत मूसा के हवाले से देखा था और बहुत सारे शवाहिद हमें कलाम मुक़द्दस में से आपने रहनुमाई करके हमें बताया था। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएँ, क्या ये किताब जो हज़रत यशवा ने लिखी है, जिस तरह आपने बताया, तो क्या ये भी इलाही हुक्म के मुताबिक थी? जी शाहाना, बिल्कुल ये अहम सवाल है आपका और यही हमारी कोशिश है कि जो मौजूदा ज़माने में जैसे-जैसे गुमराही और कलाम मुक़द्दस से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं लोग, तो इस किस्म के तालीमात, नज़रियात दुनिया में आम होते जा रही हैं कि ये किताबें या बाइबल मुक़द्दस की किताबें या इनके लिखने वाले राइटर्स हैं, उनका इल्म नहीं है और यही वजह हमारे इस प्रोग्राम्स को करने का तहरीक बनी। मैं आपको बताती जाऊँ कि एशिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े उनका नाम है और वो बड़े जय्यद आलम, वो डॉक्टर के.एल. नासर, जिनको पीएचडी की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया उनके इल्म और हिकमत को देखकर, और शायद अभी तक एशिया इतना बड़ा दूसरा स्कॉलर नहीं पैदा कर सकी। और डॉक्टर के.एल. नासर अपने ईमान के लिए और उसके प्रचार के लिए बहुत अहमियत रखते थे उस वक्त भी और आज भी। मुझे कोई आज उनका एक स्टूडेंट बता रहा था कि वो तो कहते थे या कलाम ले लो या फिर गोली खा लो, और वो कहते थे एक हाथ में बाइबल होती थी और एक हाथ में
پسٹل بھی یا گن ان کے بغل میں ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کیا ہے، میں نے پریچ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی گولی مار دے گا نا. اور بہت دلیری سے اور بہت دبنگ طریقے سے انہوں نے کلام کی خدمت کی. لیکن افسوس کی بات ہے ان کے جو بیٹے ہیں ایمانوئل ناصر، وہ پریسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، باہر کی یونیورسٹی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں باہر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں اور بہت سے بہت اسٹرانگ بن کے نکلتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسی پھر تعلیمات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ تو شاید اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کا ہی پاس رکھتے ہیں، نہ ان کے ایمان کا پاس رکھتے ہیں. تو جو ان کے بیٹے صاحبزادے ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، اور وہ اپنے والد کی زندگی میں بھی ان کا یہی تھا اور آج تک ان کا یہی ہے کہ پرانا جو عہد نامہ ہے وہ الہامی نہیں ہے. اچھا. جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جو چھٹی کتاب آج یشوع کی کتاب، پہلی 5 کتابوں پہ ہم ذکر کر چکے. اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ الہامی نہیں ہے. نیو ٹیسٹامنٹ الہامی ہے، پرانا عہد نامہ الہامی نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم اس پر ایک ایک کتاب کے مصنف کے بارے میں، کہ کس رسول کو خدا نے استعمال کیا، کیا بائبل کے اندر اس کے شواہد. میرے لیے سب سے اہم شواہد وہ ہیں جو بائبل کے اندر بالکل موجود ایسا ہیں، ہی ہے، بالکل جو اندرونی شواہد ہیں. پھر ان کی سپورٹ ظاہر ہے تاریخی شواہد بنتے ہیں یا بیرونی شواہد بنتے. تو میں یشوع کی کتاب کے بارے میں شروع کرنے سے، یشوع بہت ایک قد آور نبی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، اور مسیحی ایمان کا ایک بہت بڑا قد آور نبی ہے. تو ہمیں سیورل ایویڈنس ملتے ہیں، بے شمار ثبوت ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت یشوع کو ہے وہ تربیت دینا شروع کر دی تھی. اگر خروج کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 14ویں آیت، جہاں پر حضرت موسیٰ کے جو سسر ہیں وہی فکر مند ہو کر اپنے بیٹے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو سارے کام نہیں سنبھال سکتا، تو اس لیڈرشپ کو منتقل کر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی لیڈرشپ کو منتقل کرنے کے لیے یشوع نبی کو چنا. اور اس کے بہت سے شواہد ہمیں کلام خدا میں سے ہی ملتے ہیں، لیکن میں چند شواہد جو ہے ضرور آپ کو پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں حضرت یشوع کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا. اگر ہم دیکھیں خروج کا مقدس صحیفہ اور اس کا 17 باب اور اس کی 8 سے 16 آیت، کہ حضرت موسیٰ جو کچھ لکھتے تھے وہ حضرت یشوع کو بتاتے تھے، دکھاتے تھے. آپ ذرا اس کی تلاوت کر دیجئے. 17 کی 14ویں آیت فوکس آیت ہے. آپ کلام خدا میں سے ضرور نکال کے سارا حوالہ پڑھیے گا. 17 باب اس کی 8 سے 16 آیت، لیکن ہم فوکس کریں گے 14ویں آیت کو. کلام مقدس میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیق کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا. اب دیکھیں یہ کنیکشن کیا بن رہا ہے. خدائے قدوس حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں کہ جو کچھ تو لکھ رہا ہے کتاب میں کس کو بتا دے؟ یشوع کو بتا دے. وہ چاہے اسپرچول میٹرز تھے، چاہے وہ جو لوگوں سے ڈیل کرنا تھا، مختلف جو مختلف وہاں کی لینڈ تھی یا وہاں کے بسنے والے لوگ تھے، قومیں تھی، خدا جو کچھ موسیٰ سے کرواتا تھا ساتھ کہتا تھا کہ یشوع کو بتا دے. یہاں پر آپ کو ملے گا. پھر اگر آپ 24 باب اس کی 13ویں آیت دیکھیں، جی کلام میں لکھا ہے، اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا. دونوں اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں نے تیاری کی، دونوں اکٹھے اٹھے ہیں. اور اس کے دیکھتے ہوئے، یشوع نبی کے دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ کہاں گئے؟ خدا کے پہاڑ پر گئے. یعنی حضرت یشوع وٹنس کر رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ خدا کے پاس جاتے تھے. اگر آپ دیکھیں 32 باب اس کی 17 سے 19 آیت ہے، اس کو بھی دیکھیے. اور جب یشوع نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکر گاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے. موسیٰ نے کہا، یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد، بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے.
اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا۔ تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ اب دیکھیں جو کیوس کریٹ ہوا ہے، جو بے چینی لوگوں کے درمیان آئی ہے، یشوع اس کو رپورٹ کر رہا ہے حضرت موسیٰ کو، اور حضرت موسیٰ کا وہ غصہ بھی دیکھ رہا ہے، خدا کے نام کے لیے غیرت بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان کی زندگی کے جو عام واقعات بھی تھے حضرت موسیٰ کی زندگی کے، نہ صرف خدا کے پاس جانا، خدا کے پاس سے واپس آنا، کیا وہ لے کر آئے لوہے، وہ کتبے ان کے ہاتھ میں تھے جو خدا نے 10 احکام لکھ کر دیے تھے۔ اب جو کچھ زمین پر ہوا اس کو حضرت یشوع جو ہیں رپورٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کو، پھر ان کا غصہ دیکھ رہے ہیں اس بات پر۔ یہ سارے تربیت کے مراحل ہیں۔ ایک اور آیت پڑھیں پھر اس سے اگلے پوائنٹ پہ میں چلوں گی، 33 باب 33 چیپٹر اس کی 11 ورس، 11ویں آیت۔ جی، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اب دیکھیں یہاں ان کا کلوز تعلق ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اوپر جاتے ہیں، لیکن پیچھے خیمے میں رک کے کون گھٹنوں کے بل رہتا ہے، کون دعا میں جھکا رہتا ہے، کون اپنے آپ کو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اپنے آپ کو محدود کر لینا خیمہ کے اندر۔ وہ جب تک حضرت موسیٰ اوپر ہیں، حضرت یشوع دعا میں رہتے تھے۔ ان کا ذکر، یہ تو چند حوالہ جاتے ہیں، آپ کو ان پہلی 5 کتابوں میں جو حضرت موسیٰ نے لکھی ہیں بار بار ذکر ملے گا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں بڑی فکر کر کے حضرت یشوع کی تربیت کی، روحانی تربیت بھی کی، اور دنیاوی معاملات کو لے کر کیسے چلنا ہے اس میں بھی ان کو تربیت بخشی۔ تو خدا فکر مند تھا، خدا نے حضرت یشوع کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے، اس بک کو لکھوانے کے لیے تیار کیا۔ اور کہاں سے تیار کیا؟ حضرت موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ وہ یشوع کو تیار کرے۔ اچھا، بات یہاں نہیں ختم ہو جاتی، پہلے خدا حضرت موسیٰ کو استعمال کر رہا ہے، اور جب حضرت موسیٰ کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ جو ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہے یہ انسانوں نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے اپنے فرائض بڑے اچھے سے انجام دیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، لیکن ہم یہ ٹرانسفر آف لیڈرشپ خود خدا نے یہ متعین کیا حضرت یشوع کو۔ اگر آپ یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا ہی صحیفہ دیکھیں تو خدا ڈائریکٹ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت یشوع سے، کیونکہ وہ تیار ہو چکے خدا کی آواز سننے کے لیے۔ آپ پہلی آیت سے اگر آپ دیکھیں 8ویں آیت تک خدا حضرت یشوع سے اس ٹرانسفر آف لیڈرشپ کے لیے بات کرتا ہے اور انہیں تیار کرتا ہے۔ جی، پہلا باب ہے اور پہلی آیت سے میں خداوند کے کلام میں سے پڑھنے لگی ہوں۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دے دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔
تھینک یو. یہ کس کے خدائے قدوس کے الفاظ ہیں، خدائے قدوس کا کلام ہے، اور خدا خود اپنے حکم سے اس لیڈرشپ کو ٹرانسفر کرتا ہے حضرت یشوع کو. بالکل اور پھر خدا کیا فرماتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، کیونکہ موسیٰ ہر جگہ پہ حضرت موسیٰ یا حضرت یشوع کو ساتھ رکھتے تھے، ایک ایک چیز کا وٹنس کرتے تھے. وہ اسی چیز کو خدا بتا رہا ہے کہ تو نے دیکھا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ گیت بھی سنڈے اسکول میں بہت بچوں کو سکھایا جاتا جب ہے. میں پڑھ رہی تھی ریفرنس مجھے وہی ذہن میں آ رہا تھا اور میں اندر اندر گا رہی جیسے تھی میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا. ٹھیک ہے، تو خدا اچھا پھر اسی میں ہمیں وہ دوبارہ ایویڈنس ملتا ہے جو ہم پیچھے بار بار 5 کتابوں کے بارے میں کر چکے ہیں کہ لکھی ہوئی شریعت موجود تھی، کتاب کی صورت میں موجود تھی. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب. تو یہ کتابی صورت میں بائبل اس وقت نیا عہد نامہ موجود تھا. جیسے میں نے کہا ایمینول ناصر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو الہی نہیں ہے عہد نامہ. تو یہاں تو ہمیں اندر سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو پرانا عہد نامہ ہے یہ شروع سے ہی، یعنی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، یشوع کی کتاب 6ٹھی کتاب جس کو خدا لیڈرشپ ٹرانسفر کر رہا ہے، اور خدا وہاں کہہ رہا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تو کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، کتابچہ نہیں ہے، کتاب ہے، اور شریعت کی یہ کتاب ہے. اور خدا اس کو بالکل یقین دہانی کرواتا ہے کہ یہ کتاب تیرے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا یہی راستہ ہے. اس کو تو نے اپنی نگاہ سے، اپنے ذہن اور سوچ سے جدا نہیں کرنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر اسی پہلے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں خدا یشوع سے بات کرتا ہے، اور یشوع جو احکامات خدا سے لیتا ہے وہ فوری طور پر لوگوں کو ٹرانسفر کرتا ہے. کیونکہ جیسے حضرت موسیٰ خدا سے الہی احکامات لیتے تھے، وہ لوگوں کو ٹرانسفر کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، لوگوں کو بھی ٹرانسفر کرتے تھے. اسی طریقے سے یشوع نبی نے بھی وہی پیٹرن اڈاپٹ کیا. اگر آپ اس کی آیت نمبر 10 سے 15 آیت تک دیکھیں تو جو خدا نے چیزیں اس کو حضرت یشوع کو بتائیں، حضرت یشوع نے فوراً لوگوں کو جا کر سنا دی. 10 سے 15 تک. ہاں جی. تب یشوع نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ. اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلے سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا. تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں. پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں. بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا. آمین. اب یہ دیکھیں، یہ جو خدائی احکام حضرت یشوع کو ملے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کے بیان میں بار بار کیا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. کیونکہ جیسے وہ ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا آپس میں، اور انہوں نے جو کچھ حضرت موسیٰ کو کرتے دیکھا تھا، جو کچھ خدا نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، اب وہ وفات پا چکے ہیں، وہ خدا کے پاس جا چکے ہیں. اب اس لیڈرشپ پر خدا نے ان کو فائز کر دیا. اس وجہ سے جب بھی وہ کلام کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں، اگر آپ 16 سے 18 آیت دیکھیں تو لوگ جو بات حضرت یشوع سے ریسیو کرتے ہیں وہ ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جیسے ہم نے موسیٰ کی باتیں مانی تھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ چلتے تھے، ہم تیرا بھی حکم مانیں گے. یعنی خدا، یشوع نبی اور لوگ، یعنی ترتیب چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی نے، جیسے آپ سوچیں جی نبی نے پیغام لے کے اپنے تک رکھ لیا تھا. نہیں، خدا کے نبی نے فوری طور پر
جو پیغام خدا دے رہا تھا، جو ذمہ داریاں دے رہا تھا، وہ لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے تھے، اور لوگ پھر یقین دہانی کرواتے ہیں۔ یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے پھر اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں۔ جی، اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے۔ جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسی ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے، وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت یشوع کو، لیکن لوگ بھی بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ تھے، جیسے خدا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، خدا تیرے ساتھ بھی رہے، اور ہم ویسے ہی تیرا حکم مانیں گے جیسا ہم حضرت موسیٰ کا مانتے تھے۔ تو یہ ایک کلوز ریلیشن شپ کو بھی ظاہر کرتا ہے، ایک واضح ثبوت ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ کا، ایک واضح ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ جب رخصت ہو گئے تو حضرت یشوع نے اس ذمہ داری کو بخوبی اٹھایا اور اس کو فوری طور پر عمل میں لے آئے، اور لوگوں نے بھی ان کو ایک اچھا مثبت جواب دیا، اور لوگوں کی گفتگو سے بھی پتہ چلا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت یشوع کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ تھینک یو سسٹر۔ سسٹر میں چاہوں گی آپ ضرور یہ بات بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ اس کتاب میں کیا ہمیں کوئی ایسا حوالہ ملتا ہے جہاں پر یہ تصدیق ہو کہ شریعت کی کتاب حضرت یشوع نے لکھی ہے؟ بالکل، ہمیں اس کا جیسے ہم نے پہلا ہی باب دیکھا کہ جو یہ کمیشن کیا تھا خدا نے کیا تھا یشوع کو، اور یشوع نے اس پر پریکٹیکل عمل شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ 24 باب اور اس کی 26ویں آیت کو تلاوت کریں تو ہمیں اس کتاب میں سے ثبوت مل جاتا ہے، شہادت مل جاتی ہے کہ حضرت یشوع نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی، شریعت کی کتاب۔ 24 کی 26ویں آیت تلاوت کیجیے۔ جی، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوط کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ آمین۔ شریعت کی کتاب میں یہ باتیں لکھ دی، انہوں نے فوراً اس ذمہ داری کو نہ صرف پریکٹیکل، کیونکہ حضرت یشوع کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ملک موعودہ میں اسرائیلی قوم کو داخل کروانا، ان شہروں پر قبضہ کرنا، عوام کی رہنمائی کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں تو انہوں نے فوراً پوری کرنی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ یہاں ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے کہ وہ شریعت کی کتاب لکھ کر اسے محفوظ بھی کرتے جا رہے تھے۔ یشوع کی کتاب کو بھی شریعت کی کتاب کہا جاتا ہے، اور اگر آپ 8 باب 32 آیت دیکھیں اس میں بھی ہمیں ثبوت اس بات کا ملتا ہے۔ جی، یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جو باتیں لکھی گئی تھی اس کی نقل اس نے وہاں پر محفوظ کر دی، اسے نصب کر دیا، اسے لکھ دیا۔ کندہ کرنے کا مطلب آپ کھود کے کسی چیز کو لکھ دیتے ہیں۔ تو بڑی ذمہ داری سے حضرت یشوع کا جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب ان کو تیار کیا تھا تو حضرت یشوع نے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ اگر ہم مجھے لگتا ہے ٹائم کی قلت کا شکار ہو رہے ہیں، مجھے آپ کے چہرے سے سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں بہت سے تاریخی اندرونی اور بیرونی شواہد پر بات کرنی ہے، اور یہ کتاب جو بہت اہم کتاب ہے کرسچن فیتھ کے لیے بھی اور اسرائیل کی تاریخ کے لیے بھی۔ تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اگلے حصہ میں جانا پڑے گا۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس ہے، تو میں چاہوں گی کچھ منٹس اور آپ یوز کریں تاکہ ضرور بتائیں کہ کچھ ایسی باتیں جو ابھی ہمارے پاس رہتی ہیں۔ دیکھیں، اس پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہی اعتراض جو موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں حضرت موسیٰ نے لکھی کہ ان کی وفات کا ذکر تھا، اسی طریقے سے اس کتاب میں حضرت یشوع کی وفات کا بھی ذکر ہے، حضرت یشوع کا جو الوداعی خطبہ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو جو حضرت یشوع کی وفات کا ذکر ہے تو وہی بات کہ وہ کیسے اپنی وفات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو وفات کا جو حصہ ہے، جو ذکر ہے، وہ جو علی اعظر کاہن تھا، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کو آپ ضرور پڑھیں بھی کہ کہاں اس کی وفات کا ذکر ہے۔ علی اعظر کاہن نے اس کی وفات کا ذکر لکھا، اور پھر علی اعظر کی وفات کا جو ذکر ہے اس کا ذکر کرنے والا فنہاس تھا۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں تاکہ ہم یہ جو غلط فہمی ہے کہ یشوا نے یہ کتاب نہیں لکھی۔ 24 کی 29 کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوا خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں، جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاز کے شمال کی طرف کو ہے، اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوا کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوا کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو، جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے کر آئے تھے، سکم میں اس زمین کے قطعے میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنہاس کی پہاڑی پر دفن کیا، جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دے دی گئی تھی۔ آمین۔ یہ ان کی وفات کا ذکر اسی کتاب میں ملتا ہے۔ اس سے لوگوں کے ذہن میں شاید انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی۔ اس کا یہ جو حصہ ان کی وفات کا جو ذکر ہے وہ علی اعظر کاہن جو پریسٹ تھے اس وقت، انہوں نے یہ لکھا، اور پھر علی اعظر کی وفات کا بھی ذکر ہے جو اس کے بیٹے فنہاس نے لکھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وفات کا ذکر کیا گیا اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یشوع بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسی طرح علی اعظر کاہن ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ان کی وفات کا ذکر اس کتاب میں درج کیا۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب انہوں نے نہیں لکھی۔ ہمارے پاس بہت سے شواہد ہیں جو ہم اگلے حصہ میں جا کر یہ بتائیں گے کہ کون سے واقعات بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر مصنف حضرت یشوع ہی ہیں۔ چلیں آج ایک اور بات تو ناظرین کلیئر ہو گئی کہ اگر بک کے اختتام میں اسی رائٹر کے، بلکہ میں کہوں گی اسی رائٹر کی جس نے یہ بک لکھی ہے، اگر ان کی وفات کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو پلیز، آج یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ سسٹر آپ نے کلیئر کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں کے شاید الہام ہوا ہو کہ میں مرنے والا ہوں، اور خدا اپنے لوگوں کو بتا تو دیتا ہے مگر ایگزیکٹلی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جس طرح ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے لیڈرشپ خدا نے خود ٹرانسفر کی، تو یہ خدا کے بندے نے ہی اس میں مرقوم کیا ہے، اور وہ کون ہیں وہ بھی ہم نے جانا، وہ الیعزر تھے۔ اور یقیناً بہت ساری باتیں ابھی ہم نے حضرت یشوع کے حوالے سے سیکھنی ہیں، اس کتاب کے حوالے سے سیکھنی ہے، مگر آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ جتنی بھی باتیں، جتنی بھی گواہیاں، جتنی بھی شواہد آپ کے سامنے رکھے، وہ خدا کے لا تبدیل کلام میں سے پاسٹر غزالہ شفیق کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے ہم نے یہ سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ آپ کے اندر تحقیق کرنے کی اور پڑھنے کی لگن جو ہے خدا اسے اجاگر کرے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ضرور دیکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔